अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आज एक ख़ास नशिस्त मुनक़्क़िद की हमने। आप लोग घर में खूब मज़े कर रहे होंगे, जिनको चाहते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, उनके पास बैठे होंगे, गपशप कर रहे होंगे। आज के दिन आप बैठे होंगे, जो मुश्किल जो हैं हालात, उनसे शायद कोशिश कर रहे होंगे कि किनारा कशी करें, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करें। मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ना होता है। ईद का मौका तो बहुत खुशी का मौका होता है, और खुशी का मौका खुशी ही से मनाना चाहिए। नाज़रीन, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमने सोचा कि उस शख्स को हम ये प्रोग्राम डेडिकेट करें जिसने पाकिस्तान में बहुत खुशी फैलाई, और जिसके ख़ानदान वाले भी कहते हैं, जिनके मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि इतनी मोहब्बत लेके ये पैदा हुआ और इतनी मोहब्बतें इसने फैलाई। तो हम बात कर रहे हैं अमजद साबरी शहीद की। आज बहुत खुशी का मौका है, और जो खुशियाँ उन्होंने फैलाई उसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज हमने ऐसे लोगों को आज दावत दी, और हम हमेशा इनका शुक्र करते हैं कि ये आ जाते हैं। ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इतने मसरूफ़ होते हैं, दे आर सो पॉपुलर, इतने इनके पास काम होते हैं, लेकिन जब हम इनको दावत देते हैं, इनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये आ जाते हैं। तो पहले तो एक कलेक्टिव थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। तो अब नाज़रीन बताते हैं हमारे पास कौन कौन से आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट तो सब बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन जो हमारे पास आते हैं हमारे लिए तो वो सबसे ज़बरदस्त हैं। अरीब अज़हर हैं नाज़रीन, हमारे साथ सिंगर, सूफ़ी सिंगर हैं, और ये इनको मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊँगी, नाम ही काफ़ी है। साथ उनके बैठे हैं इमरान अज़ीज़ मियाँ। इमरान हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा हैं, बहुत ख़ास आपको वेलकम। और इमरान के वालिद के हवाले से अगर मैं इनको इंट्रोड्यूस कराऊँ, अज़ीज़ मियाँ कव्वाल के ये बेटे हैं, और उनको कौन नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान जानता है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन इमरान। और फिर तशरीफ़ रखते हैं, अब मैं तो इनको मिस्टर आलू अंडे कहूँगी, क्योंकि आफ्ताब अली सईद ने जिस तरह से ही शॉट टू फेम उस गाने से, और फिर बड़े धड़ल्ले से उन्होंने वो गाया, फिर और भी गाते चले गए। बड़ी खुशी की बात, बड़ी खरी बात। वेलकम टू द प्रोग्राम आफ्ताब। और नाज़रीन, हमारे अपने दोस्त कराची में जुनून के रूए रवां सलमान अहमद, वेलकम टू द प्रोग्राम सलमान। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम इन लोगों से बात करें, हमने आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइज़ रखा ईद का, बहुत स्पेशल ईद का गिफ्ट हमारी तरफ से। हमने पाकिस्तान की उस शख्सियत को दावत दी कि हमें ज्वाइन करें। वो शख्सियत जिन्होंने 40 साल से ज़्यादा से पाकिस्तान के लोगों के दिलों पर राज किया, आपके दिलों पर, हमारे दिल पर। और ये वो शख्सियत हैं जो कि जब वो बात करती हैं तो लोग कहते हैं कि ये सचमुच दिल से बात कर रही हैं, और ये इनकी रूहानियत जो है उसने पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोगों के दिलों पर राज किया है, और अभी तक कर रही हैं। और ये वो शख्सियत हैं जो अमजद साबरी शहीद को जानती भी थी, बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, और यकीनन एक यकसानियत भी है इनके काम में और उनके काम में। आप तो जान गए होंगे। बात मैं कर रही हूँ नाज़रीन आबदा परवीन साहबा की। अस्सलाम वालेकुम आबदा परवीन साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी। जी आबदा जी, ये बताइए, आज का जो प्रोग्राम है हमने अमजद साबरी शहीद को डेडिकेट किया है, ये उनके नाम का प्रोग्राम है, और आज हमने सोचा ईद का दिन है तो खुशी से उनको याद करें, उनकी मोहब्बतों की बात करें, उनके काम की बात करें। तो आप बताइए हमारे नाजरीन को, आप उनको जानती थी, कैसे जानती थी, उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ बताएं। असल में ये जो ईद तो अल्लाह का तोहफ़ा है, जो आलम इंसानियत के लिए एक रोशनी है, जो भी खुदा की तरफ से हमें वदियत होता है। और असल में इस ईद में ये गम है शामिल, जो अमजद साबरी साहब का जो गम है वो एक एक आदमी के दिल में इस तरह से है कि वो भूल ही नहीं रहा। हर वक्त ताज़ा ताज़ा एक अजीब सदमा। और मैं समझती हूँ कि घर घर में जो फ़नकार की हैसियत है, जो फ़नकार काम करता है, मैं समझती हूँ कि हर घर का एक मेंबर होता है। वो मेंबर की तरह घर में शामिल होता है, और हर
کسی کی خوشیوں میں شامل رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گی کہ جتنا کام انہوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ 1.5-2 سال کے اندر جتنی انہوں نے محنت کی، اور پھر اپنے والد صاحب کا، غلام فرید صابری صاحب کا جو کلام ہے، اس کی جو گائیکی ہے، وہ اس طرح سے روشناس کرائی کہ میں سمجھتی ہوں کہ زبردست طریقے سے۔ اور ان کی آواز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سمجھتی ہوں کہ آواز ان کی اتنی بلند ہوتی تھی کہ بس بہت حد نہیں تھی ان کی آواز کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا زبردست ایک ذخیرہ کلام کا، اور وہ تو اپنے غلام فرید صابری صاحب کا، تو وہ تو عجب کلام کا ذخیرہ تھے اور گائیکی کا ذخیرہ تھے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس زمانے میں جب آپس میں یہ نہیں بول چال ہوتی تھی ان کی، مقبول صابری صاحب کی اور غلام صابری صاحب کی، تو ہم ان کے گھر وہاں پہ چلے گئے۔ تو وہاں پہ سارا دن اور سمجھ لیجئے کہ پوری رات ہمیں ان کو منانے میں گزری۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ مان گئے تو پورا محلہ، آپ یقین کریں، واقعی جو امجد صابری صاحب شہید نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ وہ محلہ، جو ہم کسی کو بھی بلاتے ہیں تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ محبت کا ایک درجہ جو اس علاقے کو انہوں نے فرمایا۔ تو اس طرح سے وہ جیسے ہی انہوں نے آواز لگائی، اور ہارمونیم اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے درویش لوگ اکٹھا ہو گئے، اور پھر جو انہوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا جو وہاں پہ پڑھا ہے، اور وہ حقیقتاً میری فرمائش تھی کہ آپ پڑھیں۔ آپ بھی اس کے پڑھ دیں، بعد میں پھر میں نے، جی آپ بھی سنا دیجئے ہمیں۔ جی تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں آپ سے یہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور میں نے باقاعدہ منت مانی تھی۔ تو وہ پھر کتنے ہی مہینے اور سال ابھی تک بھی اسی کو ہی کرتی رہتی ہوں، اور اس طرح سے ایک سلسلہ جو ہے مولا پنتن پاک کا سلسلہ جو ہے، وہ کیونکہ حدیث ایسی ہے، اعلان اور پیغام ایسا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ سوائے پھر یہاں پہ اولیاء کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جناب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر ایک قوالی کا رنگ اور ایک پورا گروپ جیسے اس کو ایک سلسلہ جاری کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اس طرح سے مجھے وہ ایک جو دل میں بے چینی تھی سیکھنے کی، تو وہ ابھی تک موجود ہے، کیونکہ جستجو ہی تو خدا ہے۔ بے شک۔ تو ہر وقت جستجو میں رہنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ہر وقت ہر کسی سے سیکھتی ہوں میں۔ آپ تو میں تھوڑا سا اگر اجازت ہو جی تو بالکل پیش بھی کروں۔ بے شک۔ من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا 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 من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ایک ہی صورتیا کی دو ہے مورتیا،
ایک ہی صورتیا کی دو ہیں مورتیاں، ایک محمد ایک علی، من کنت مولا مولا۔ ماشاءاللہ، تو بہت اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ قوالوں نے جاری رکھا، اس قول کا، اور قول سے جو ہے وہ ایک قوالی کا رنگ جو ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود ہیں، اس کے طرز کے بھی تو انہوں نے مرتب فرمایا یہ۔ تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ جیسے اب دیکھا آپ نے کہ امجد صابری صاحب ہر چینل سے آپ دیکھیے کتنی محبت سے آتے تھے، کتنی محبت سے، وہ تو مجسم محبت بے رکھتی تھی، شک، ایک بے بے شک، چینی، بے اور شک۔ ان کو آنے کی جستجو کتنی ہوتی تھی، ان کی شکل سے لگتا تھا، ان کی شکل سے لگتا تھا کہ میں کلام پڑھوں، اور پورا کلام جو ان کو یاد ہوتا تھا، اور اپنے والد صاحب کو اتنی کثرت سے انہوں نے یاد کیا، اور وہ کلام کی صورت میں، قوالی کی صورت میں، ان کے کلام کی صورت میں، اور آواز بھی اتنا ہی اللہ نے ان کو اپنے والد صاحب کی طرح بلند آواز عطا کی۔ اچھا، آپ نے عابدہ جی اور بہت ہی خوبصورت بات کشادہ۔ بتائی، آج تو آپ نے بہت سی باتیں ہمارے جی۔ ناظرین کو بتائی ہیں۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کا اس خاندان سے کتنا قریبی تعلق تھا، پیار محبتوں کے بھی کاموں میں آپ ان کے ساتھ تھیں، اور بالکل۔ آپ نے ان سے کچھ شاگردی بھی، آپ نے کچھ حاصل بھی ان سے کیا۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں عابدہ پروین صاحبہ کی باتیں۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں ہر روز ایک جگہ سے سلام کرتے جاتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ سلام کر کے جھک کے پھر یہاں سے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک دیوار ہوتی تھی، وہاں پہ ایک بہت ہی اچھی بات جس نے میرے روح پہ اتنا اثر کیا کہ میں اس کو استاد مانتا ہوں۔ بہت خوش مزاج بیٹا، بہت پیار کرنے والا بیٹا۔ انہوں نے کہا تھا ہم اس عید پہ نا ہم لوگ ڈالمن مال جائیں گے۔ کہا تھا ہم اس عید پہ نا ہم لوگ ڈالمن مال جائیں گے کہ شاپنگ کریں گے اور گیمز کھیل کے آئیں گے، اور وہاں سے آتے ہوئے آئس کریم لے لیں گے سب کے لیے۔ بہت خوش مزاج بیٹا، بہت پیار کرنے والا بیٹا، ہر کام بڑھ بڑھ کے گھر میں خود ہی کرتا، دودھ لا رہا ہے، کھیر پکوا رہا ہے۔ میں کہا بیٹا میرے میں ہمت نہیں، کہتا نہیں بھیا آپ ہی پکاؤ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ آپ کے دلوں پر راج کرنے والی عابدہ پروین صاحب آئیں۔ عید کا تحفہ ہماری طرف سے آج ہے آپ کے لیے۔ عابدہ پروین صاحب، آپ ہمیں امجد صابری صاحب کے حوالے سے بات بتا رہی تھی، اور ان کی طبیعت کے بارے میں، ان کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں، اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ وہ تو ایک سراپا محبت تھے، مجسمہ محبت تھی۔ بے شک۔ اور پھر میں نے یہ سیکھا ان سے، اور اس کے بعد جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں ہر روز ایک جگہ سے سلام کرتے جاتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ ہر روز آپ یہاں کھڑے ہو کے، اور ہے بھی کچھ نہیں یہاں پہ، تو آپ سلام کر کے جھک کے پھر یہاں سے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ ایک زمانے میں ایک دیوار ہوتی تھی، وہاں پہ ایک بہت ہی اچھی بات جس نے میرے روح پہ اتنا اثر کیا کہ میں اس کو استاد مانتا ہوں، اس دیوار کو، تو اس جگہ کو بھی میں استاد مانتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ میں نے قول ان سے میں نے سیکھا، اور بڑی محبت سے، اور بڑے محبت والے میں سمجھتی ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سوائے محبت کے ان کے گھرانے نے کوئی کام نہیں کیا، قول پڑھنے سے، پھر قوالی جو ہے باہر بھی جاتے تھے، بہت زبردست طریقے سے 2 3 مہینے وہاں پہ قیام کرتے تھے۔ اپنی محبتوں کا جو ہے وہ ایک جو ان کا ایک رویہ تھا، ایک انداز تھا لوگوں میں بانٹنے کا، کیونکہ کلام تو
روحانیت میں بانٹا جاتا ہے نا، اتارا جاتا ہے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے لوگوں کے روح میں اور دل میں اور سینے میں کلام کو اتارا. اور یہی محبت کا درجہ ہے کہ اس کی اجرت نہیں ہے، کیونکہ کلام کا ایک سلسلہ جو ہے جو روحانیت کا ہے وہ کسی بھی چیز سے تعلق نہیں رکھتا سوائے محبت کے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سمجھ لیجیے کہ میں پہلے بھی شروع کے دنوں میں امجد صابری صاحب شہید کے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان کا گھرانہ انشاءاللہ اسی گھرانے میں سے اور چراغ بھی روشن ہوگا انشاءاللہ. ہاں تو یہ میری دعا ہے، اور اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا. تو انشاءاللہ یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، اور یہی علم جو ہے اور یہی محبت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. اور اسی وجہ سے تو یہ کائنات خدا نے بنائی ہے، محبت کی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے. بڑی خوبصورت باتیں. محبت پہلا بہت کرینہ ہے خوبصورت زمانے کے باتیں. کرینوں میں. بے شک بے شک. ناظرین، اس زمانے جہاں اتنی نفرتیں پھیل جائیں، جہاں اتنا خون خرابہ ہو، تو یہ آپ پیغام سنیے گا. عابدہ پروین صاحبہ کی زبانی یہ باتیں سنتے ہوئے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. لیکن عابدہ جی، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، ہماری بھی فرمائش ہے، آپ عید کا دن ہے تو آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ایسا کوئی سنا جائیے کلام کے. آپ کا تو بہرحال ہر کلام جو ہے وہ تحفہ ہے، لیکن عید کی مناسبت سے کوئی ہمیں سنا جائیے گا. مرشد کی نوکر پیش کرتی ہوں. حضرت بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. جو جلوہ گاہ ہے یار ہے، جو جلوہ گاہ ہے یار ہے، وہ دل یہی تو ہے. جو جلوہ گاہ ہے یار ہے، جو جلوہ گاہ ہے یار ہے، وہ دل یہی تو ہے. ہم جس جگہ ہیں حسن کی منزل یہی تو ہے. جو جلوہ گاہ ہے یار ہے، وہ دل یہی تو ہے. جو جلوہ گاہ ہے یار ہے. بہت اچھا. لیکن اب ہم بھی فرمائش کر دیں گے ایک، اگر آپ اجازت دیں تو آپ ہمیں شہباز قلندر تھوڑا سا سنا دیں تاکہ لوگ ذرا وہ بھی سن کے تھوڑا سا 2 مصرے سنا. وہ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. علی رگ رگ دے اندر، علی دم دم دے اندر، دمادم مست قلندر. جھنن جھنن تیری نوبت باجے، جھنن جھنن تیری نوبت باجے. نال وجے گھڑیال بھلا جھولے لالن، ہو سندھڑی دا ہو سیون دو سخی شہباز قلندر. دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. علی رگ رگ دے اندر، علی دم دم دے اندر، دمادم مست قلندر، دمادم مستو مست قلندر، لال مست قلندر، دمادم مست قلندر. اچڑا روزہ پیرا تیرا، اچڑا روزہ پیرا تیرا، ہیٹھ وگے دریا بھلا جھولے لالن، ہیٹھ وگے دریا بھلا جھولے لالن. سندھڑی دا ہو سیون دو سخی شہباز قلندر. دمادم مست قلندر حق، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. علی رگ رگ دے اندر، علی دم دم دے اندر، دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر،
دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر. بہت خوب، بہت خوب عابدہ جی، بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. آپ بہت خوشیاں دیکھیں بسم اللہ، اپنے عید گھر والوں. خیر مبارک. بہت آپ کو بھی عید مبارک ہو. آپ کو بہت بھی عید شکریہ مبارک جی. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. اپنے باقی جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا. میرے والد صاحب اور صابری بردر کی آپس میں دوستی بھی بہت تھی. جس طرح اریب نے ابھی کہا نا کہ ایک وہ ٹال اور ہیوج بندہ ایک آگے اور ہم آپ سب کو لگتا ہے گھبرا شاید رہے کوئی ٹفی سا آ گیا ہیں اور ہم گھبرا رہے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور وہ اتنا مزہ آیا ان کے ساتھ. جب رات ہو رہی ہو اور یہ کہتے ہیں کہ صبح ہو رہی ہے تو پھر وہ مان لیتے ہیں کہ صبح ہو رہی ہے. پہلے ان کی ماں آتی ہے پھر ہم آتے ہیں. میں بات کرتی تھی نا بیٹھتی، اور وہ سارے بچے اس کو گھیر لیتے، بھائیوں کے بہنوں کے. اب ان سے بات کر، اچھا بھائی میں نے کہا اب تم بچوں سے بات کرو، میں نہیں کر رہی، میں جا رہی ہوں. نہیں امی میں منع کر دوں گا. بھائی جب میری امی اوپر آیا کرے، آتی ہیں مجھ سے بات کرتی ہیں، تو تم لوگ دوسرے کمرے میں چلے جایا کرو. جب رات ہو رہی ہو اور یہ کہتے ہیں کہ صبح ہو رہی ہے تو پھر وہ مان لیتے ہیں کہ صبح ہو رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین ٹو نسیم زہرا-ٹیڈ عید اسپیشل. سب سے پہلے تو میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی ناظرین، امجد صابری صاحب کو یہ سب جانتے تھے، تو یہ چیدہ بتائیں کہ کیسے جانتے تھے، ان کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں تو ہم بھی ان کی باتیں سن کے خوش ہوں. جی اریب، یو نیو ہم؟ جی آئی نیو ہم. امجد صابری صاحب سے سلام دعا تھی میری، کوئی بہت قریبی ان سے کوئی دوستی نہیں تھی بدقسمتی سے، لیکن ظاہر ہے کئی محفلوں میں سلام دعا ہوتی تھی. ان کے خاندان سے میں بہت اچھی طرح ظاہر ہے واقف تھا. صابری برادرز کی قوالیاں تو میں بالکل سنتے ہی بڑا ہوا ہوں، اور ان کے جو چاچا ہوتے تھے مرحوم مقبول صابری صاحب، ان کے آخری سالوں میں ان سے بڑی قریبی میری ملاقاتیں رہیں. تو یہ کہ وہ خاندان تو ہے ہمارا ایک لیجنڈری خاندان قوالی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے شاید نصرت خان صاحب سے پہلے، نصرت فتح علی خان صاحب سے پہلے یہ صابری برادرز تھے، اور عزیز میاں قوال تھے، عمران بھائی کے والد صاحب. تو یہ تھے سب سے پہلے جو کہ ہمارے پلرز تھے قوالی کے پاکستان سے. تو غلام فرید صابری جیسی ہستی کے بیٹے کے ساتھ امجد صابری، جنہوں نے خود بہت قوالی کو پاکستان میں پھیلایا اور اس کو ایک جدید رنگ دیا. کوک اسٹوڈیو میں بھی اور وہ مختلف جدید پروجیکٹس میں انہوں نے مل کے بہت ساری انہوں نے فیوژن کے پروجیکٹس کیے، جس کی وجہ سے وہ بہت ایسے لوگوں میں بھی قوالی نمایاں ہوئی جو کہ ویسے قوالی کے شاید ٹریڈیشنل قوالی کے اتنے تھرو جنریشنز انہوں نے اس کو پاپولر کیا. اور باقی بات یہ کہ وہ مجھے خود بھی ان کی شہادت کے بعد خود بھی مجھے احساس ہوا، کیونکہ ان کا یہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ بڑے ایک طرف تو بڑے ایک وہ دیکھنے میں بھی، اور ان کی شخصیت بھی بڑی ایک کانفیڈنس سے ایک بھری ہوئی ایک وہ تھی، لیکن وہ اصل میں ایک بالکل وہ بہت ہی زیادہ ایک انکساری ایک ہمبل آدمی تھے. تو ان میں کبھی بھی وہ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی کوئی بھی بات نہیں تھی، جو کہ کبھی کبھی کمرشل انڈسٹری میں آ جاتی ہے لوگوں میں. اور پھر جس طرح ان کے جنازے پہ ان کے محلے دار آئے ہیں، عام لوگ نکلے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے ایک اصل آرٹسٹ کی ویلیو. جب عام لوگ جب نکلتے ہیں نا سڑکوں پہ، تو وہ جب تک عام لوگوں کے دلوں پہ اس کا آرٹ نہیں جاتا تو وہ آرٹسٹ نہیں ہوتا. وہ محبت جب امنڈ آتی ہے ان سینس. عمران، آپ تو جانتے تھے ان کو، اور آپ میں سنتی بھی رہی ہوں، آپ بات بھی ان کے بارے میں کرتے رہے ہیں. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے یہاں فیسٹیول میں بھی ان کے لیے پرفارم کیا. بڑے وہ جوائفل تھے، بڑے خوشی کا پرچار کرنے والے تھے. جی بالکل ایسے تھا. اور سب سے پہلے تو میں آپ سب کو عید مبارک کہوں گا چینل 24 کی طرف سے، اور امجد صابری صاحب کی فیملی کو بھی عید مبارک کہوں گا، اور ان کو تعزیت بھی پیش کرتا ہوں. اور یہ پہلی عید ہوگی ان کے اوپر جو بہت عجیب سی گزرے گی ان کے بچوں پہ اور ان کی فیملی پہ. امجد صابری صاحب ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ غلام فرید صابری، مقبول فرید صابری کے بیٹے تھے، ان کے چشم و چراغ تھے، اور ان کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو پوری دنیا میں جنہوں نے قوالی کو انٹروڈیوس کروایا. اور ہمارے جو میرے والد صاحب اور صابری بردر کی آپس میں دوستی بھی بہت تھی، بہت زیادہ. جب بھی میرے والد صاحب کراچی جاتے تو ان کے
گھر بھی جانا اور کبھی وہ ہوٹل پہ آ جاتے اور کافی آپس میں نا ان کا پیار تھا بہت. اور بیچ میں سے ایک وہ بھی تھا کہ یہ بھی قوال ہے اور میں بھی قوال ہوں, تو وہ ایک وہ بھی ہوتا ہے, ہاں کچھ کمپٹیشن کہہ لیں کہ, اور کچھ ان کی وہ بھی چلی ہیں آپس میں. آپ نے سنا ہوگا اس زمانے میں کہ جب انہوں نے کہا کہ میں شرابی, تو انہوں نے کہا او شرابی چھوڑ دے پینا, تو میرے والد صاحب نے ہائے کم بخت تو نے پی نہیں, تو وہ اس طرح کے وہ چلتے رہے چٹکلے. ہاں جی. تو لیکن یہ بات ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے اور جانتے تھے ایک دوسرے کے مقام کو, ایک دوسرے کے کام کو. بہت ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے, وہ ایک بڑے ہی عظیم فنکار تھے. غلام فرید صابری, مقبول فرید صابری اور امجد صابری صاحب, تو انہوں نے تو انتہا کر دی نا. انہوں نے انتہا اس لیے کی کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اپنے باپ کے نام کو ایسے بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوالی کی تاریخ میں ایسا جنازہ اور ایسی شہادت اور ایسا محبت شاید کسی کے نصیب میں ہو. بالکل. آفتاب, یہ آپ کو یہ اندازہ تھا ان کے بارے میں؟ ہمیں تو یہ سچ کہنا پڑے گا کہ ہم بالکل جیسے یہ کہہ رہے ہیں, یہ عمران کی دنیا امنڈ آئی تھی ان کے لیے. مجھے اندازہ تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو تھوڑا سا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا, اور وہ اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. جی, بڑا زبردست آرٹیکل. کہ ہم ایک پروجیکٹ کر رہے تھے, پاکستان کا نیشنل اینتھم. ہم نے تمام لیڈنگ جو آرٹسٹ ہے پاکستانی ان سے گوانا تھا اور وہ شوٹ کرنا تھا. تو اس میں تقریباً 40 سے اوپر آرٹسٹ تھے جنہوں نے مل کے وہ گایا اور اس کے بعد ویڈیو میں پرفارم کیا. تو اب ہو ہی رہا تھا کہ ہم لاہور والے آرٹسٹ کو لاہور میں کیا, اسلام آباد والے آرٹسٹ کو یہاں کیا, کراچی کے لیے وہاں پہ ہم نے اسٹوڈیو بک کروایا کیونکہ پہلے آڈیو کا فیز چل رہا تھا. تو سب کو یہ خیال تھا کہ ہماری مینجمنٹ کو کہ آلدو میں تو نیوز کا آدمی تھا, یہ انٹرٹینمنٹ کا پروجیکٹ تھا, لیکن مجھے روپ ان کر لیا گیا کیونکہ ان کو پتا تھا میں میوزیشین بھی ہوں ساتھ میں. تو میں نے ان کو تبھی بتایا کہ یار اگر ہم یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کے انڈیپینڈنس کو, تو پھر تو ہم سب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ فری بھی آ جائیں, شاید موسٹلی آ بھی جائیں گے, لیکن اگر ہم نے ایونچولی یہ کسی اسپانسر کو دے دینا ہے تو پھر تو زیادتی ہوگی کہ ہم اس میں سے پیسے کما رہے ہیں اور آرٹسٹ نہیں کما رہا. تو پھر ہم نے سوچا کہ سب سے پوچھ لیں کہ وہ کتنے پیسے اس کے چارج کریں گے. تو اس میں جب صابری صاحب کو میں نے فون کیا اور میں نے پوچھا کہ جی یہ پروجیکٹ ہے تو آپ اس کے کتنے پیسے لیں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں پیسے نہیں لوں گا. جس پہ میں نے کہا کہ جی وہ ٹھیک ہے, بہت کمال بات ہے, اگر فری میں ہو گیا یہ تو پھر تو چلے کوئی نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے اسپانسر مل گیا, اگر ہم نے کسی کو بیچ دیا, تو پھر آپ بتا دیں کہ پھر آپ کتنے لیں گے. اس پہ انہوں نے مجھے کہا یار اپنا قومی ترانہ گانے کے پیسے لوں, تم نے جس کو بیچنا ہے بیچو, میں پیسے نہیں لوں گا. یہ بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی. اور اس کے بعد جب پھر میری یہ تو فون پہ بات ہوئی تھی, پھر جب ریکارڈنگ پہ ملاقات ہوئی تو وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھی. کہ جس طرح عریب نے ابھی کہا نا کہ ایک وہ ٹال اور ہیوج بندہ ایک آگے اور ہم سب گھبرا رہے ہیں, کوئی ٹفی سا آگے اور ہم گھبرا رہے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. اور وہ اتنا مزہ آیا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جتنی مرضی ٹیکس لو, جب تک تم سیٹسفائی نہیں ہوگے میں بوتھ سے نہیں نکلوں گا. میں نے ان کو کہا کہ ایک آکٹیو اوپر گا دیں, آپ کے قوال ہیں آپ گا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک آکٹیو بھی اوپر گوا لو, اس کے علاوہ میرے کان میں وہ ہیڈ فون میں نوٹ دیتے رہو, میں ہارمونیز بھی جتنی کہتے ہو کر دیتا ہوں. مطلب اتنا آسان آدمی کام کرنے کے لیے. اور ویڈیو شوٹ پہ بھی یہی ہوا. اب آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہ سٹارز 40 سٹارز تھے, وہ سب کا تھوڑا بہت تو تھا نا کہ گاڑی نہیں پہنچی, جی نخرے ہم سب کرتے ہیں, ہم اس کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں نخرے کرتے ہیں, تو یہ تو صحیح بات ہے. تو وہ بندہ ٹائم سے پہلے آ کے بیٹھا ہوا تھا اور جب تک سب کچھ ختم نہیں ہوا وہ چلا نہیں گیا. اس نے کوئی کمپلین کسی سے نہیں کی. ہاں جھکتے ہمیں ایک دو لگائی تھی کیونکہ وہ ان کا وہ بہت ہی کمال سینس آف ہیومر. ناظرین آپ سن رہے ہیں یہ تمام آرٹسٹ جو ہیں جس طریقے سے جس محبت سے بات کریں اور جس طریقے سے یہ سب فخر کر رہے ہیں, اتنے زبردست آرٹسٹ ہیں. یقیناً پورا پاکستان ان پر فخر کرتا ہے. عید کا موقع ہے اور ہم نے یہی طے کیا کہ آج خوشی سے ان کے بارے میں بات کریں. اور ہم نے ان کی فیملی سے بھی کہا, ان کے بچوں سے, ان کی والدہ سے, ان کے خاندان سے, انہوں نے بھی بہت سی باتیں کی ہیں ان کے بارے میں.
امجد صابری صاحب کے بارے میں, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی خوشی وہ خاندان میں لے کے آئے وہ بھی آپ سنیں گے گاہے بگاہے. پھر وقت ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر ان آرٹسٹ سے کہیں گے کہ جو ان کا فن ہے وہ بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں کیا بتائیں. وہ فن جو ہے وہ ہم سنتے ہیں, آج ہم بھی ان سے بھی کچھ خوشی حاصل کرتے ہیں. اسٹے ود اس. مشکل وقت ہے لیکن مشکل وقت میں بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے. عید کا موقع تو بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے. جب اللہ کی مخلوق آپ کو دعا دے گی تو وہ دعا آپ کے کام آئے گی. امجد کیچ تو امجد صابری تو ہلے بھی نہیں, انہوں نے کہا یہ کون پکڑے گا. جب اللہ کی مخلوق آپ کو دعا دے گی تو وہ دعا آپ کے کام آئے گی. ایسا میسج تھا. آپ اس میں محبت, بھائی چارگی رکھیں, ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. رونق جو ہے عید کی وہ ایک تو دلوں میں ہوتی ہے, پھر اس کو کریٹ کیا جاتا ہے. یہ دیکھیے یہ جو بلون سب آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہماری جو ٹیمز ہیں انہوں نے بہت وقت لگا کے یہ بلون بھرے ہیں. تو امید ہے کہ آپ دیکھ کے آپ کی بھی زندگی میں جیسے رنگ ہوتے ہیں, ہم نے کوشش کی اسٹوڈیو میں بھی رنگ پیدا کریں. سلمان, آپ سن رہے ہیں سب باتیں, تو ہم جب مختلف چینلز کو دیکھ رہے تھے تو ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ ہم ان کے لیے خاص تھے. تو یہ بڑا عظیم شخص ہو جو ہر ایک کو یہ فیل کروائے کہ دیٹ پرسن از اسپیشل فار ہم. جی بالکل. عید مبارک آپ کو نسیم اور آپ کی گیسٹ کو اور پورے پاکستان کو. اور کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو ٹریبیوٹ ہے وہ میرے دوست امجد صابری کی فیملی اور ان کی یاد میں ہے, تو میں آپ کو نا تھوڑا سا, کیونکہ آپ کے گیسٹ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, میں ایک اور پہلو اس میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ملا نا ان کو, تو جاوید میاں-داد جو ہمارے دونوں کے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے میچ رکھا ہوا تھا جاوید میاں-داد 11 ورسز وسیم اکرم 11. اچھا, تو میں اور امجد جو تھے ہم جاوید میاں-داد کی سائڈ میں تھے. تو جب ان کی بیٹنگ, دوسری ٹائم کی بیٹنگ آئی, تو جاوید نے مجھے, میں آف سپن بولنگ کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ تم بولنگ کرو. تو امجد صابری کو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے, سلپ میں؟ کہتے نہیں میں مڈ آن پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مڈ آن جو ہے نا کافی وہاں بھاگنا پڑتا ہے مڈ آن پہ. میں نے کہا آپ سلپ پہ آ جائیں, کیچ آئے گا, یا نہیں میں مڈ آن پہ جا رہا ہوں. تو ہوا اتفاق ایسا ہوا جب میں نے بال کی تو یہ جو پاکستان کا محمد سمیع ہے, انہوں نے ایک چھکا مجھے مارنے کی کوشش کی. اچھا, وہ بیٹ پہ بال جو تھی بجائے کہ دور جانے کے وہ سیدھی اوپر چلی گئی. مطلب تقریباً سمجھیں کہ مڈ آن اور جہاں میں کھڑا تھا اس کی مڈ پوائنٹ پہ وہ بال ہوا میں گئی. تو میں کہہ رہا ہوں امجد کیچ کیچ کیچ, امجد کیچ. تو امجد صابری تو ہلے بھی نہیں, انہوں نے کہا یہ کون پکڑے گا. تو میں نے کہا یار کمال ہے, ایک ٹیسٹ پلیئر, میں نے کہا ٹیسٹ پلیئر کا کیچ تھا یار. اور کہنے لگا سلمان بھائی فکر نہ کرے پورا ہو جائے گا. اچھا, یہ وہ والی بات ہے, وہ میچ تھا جمعے کو, پچھلے جمعے کو فخر عالم کا مجھے فون آیا اور کہتا ہے بڑے دیر کے بعد کہ یار کرکٹ میچ ہے معین خان اکیڈمی میں, امجد صابری بھی ہوں گے, معین خان اور یہ سلیم یوسف, تو دوست سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. میں چلا گیا. اب مجھے بیٹنگ کے ہوئے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا, شاید وہ اس میچ کے بعد کھیل گیا. تو میں جب بیٹنگ کرنے گیا نا, امجد صابری دوسری ٹیم میں تھے اور وہ فرسٹ سلپ پہ کھڑے تھے. پہلی یا دوسری بال مجھے آئی تو میں ڈرائیو مارنے گیا, میرا ایج لگا سیدھا امجد کے ہاتھ میں اور میں نے کہا یار 0 پہ آؤٹ ہو گیا. اچھا, انہیں کیچ چھوڑ دیا. اس نے کہا میں وعدہ پورا کر رہا ہوں, آپ کھیلیں. یو نو, اچھا, تو آپ آؤٹ ہوئے یا آپ کھیلتے رہے؟ سلمان, آپ کھیلتے رہے یا آپ آؤٹ ہوئے؟ اور نہیں, انہوں نے کیچ چھوڑ دیا میرا. اچھا, میرا کیچ چھوڑ کے انہوں نے کہا سلمان کھیلے. تو لیکن یہ تو چلے ہنسی مذاق کی بات ہوئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کی, جو میں سمجھتا ہوں نا, جو پاکستان کا یہ لاس ہوا ہے وہ ارریپلیسبل ہے. مطلب اتنا بڑا نقصان ہمارے ملک کو اور ہماری ملک کی ثقافت کو ہوا ہے. میں نے حال ہی میں پیٹر گیبریل سے پوچھا, ان کے ساتھ میں ریکارڈنگ کر رہا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو قوالی کا شوق کس طرح ہوا. پیٹر گیبریل, جن کو نہیں پتا, انہوں نے نصرت فتح علی خان صاحب کو بھی ریکارڈ کیا, صابری بدرز کو بھی ریکارڈ کیا, اور بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ویسٹ کے. تو مجھے پیٹر گیبریل نے کہا کہ ایک اور بینڈ تھا انگلینڈ کا, دا ہو, بہت فیمس بینڈ, تو ان کا گٹار پہ پیٹ ٹاؤنزنڈ جو تھا
وہ مداح تھا صابری بردرز، عزیز میاں قوال، نصرت فتح علی خان صاحب، ان کی کیسٹس اس کے پاس تھیں. تو وہ کیسٹس اس نے پیٹر گیبریل کو جب دیں تو پیٹر گیبریل کہتا ہے میں تو وجد کی کیفیت میں چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا موسیقی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے پیٹر گیبریل نے نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، صابری بردرز کے ساتھ بھی ریکارڈنگ ان کی ریئل ورلڈ کی. اور ابھی جب ان کی جب یہ پچھلے ہفتے یہ ثانیہ ہوا لیاقت آباد میں، تو میں نے پیٹر کو بھی لکھا، میں نے کہا کہ ہمارے ملک سے ایک ایسی جس کی پاکستان پہچان ہے، قوالی اور پاکستان جو ہے نا، یہ صوفیانہ عارفانہ کلام کی ایک یہ نشانی ہے. اور اگر آپ ایسے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح سینسلیسلی قتل کر دیں گے تو ہمارا ملک کیا رہے گا؟ اگر آپ کی ثقافت ہی نہ رہی تو آپ کا ملک ختم ہو گیا، آپ کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی. بے شک بے تو شک. یہ میں بہت تکلیف میں بھی ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم ان کو یاد کریں جس طرح وہ تھے، ایک بہت بڑے فنکار. تو ناظرین، آج تو ہماری طرف سے اتنا ہی. امجد فرید صابری شہید کے حوالے سے ہم نے بات کی. عید کا دن ہے، عید کی خوشیوں کا مطلب، عید کی خوشیاں منانا، اس پر بات ہوئی. ہمارے جو ہر دل عزیز فنکار ہیں انہوں نے آپ کو خوب باتیں سنائی، اور پھر ہمارے ساتھ عید کا خاص سرپرائز، خاص تحفہ افدہ پروین صاحبہ بھی تھی. کل آپ اس پروگرام کا دوسرا پارٹ دیکھیں گے. آج ہماری طرف سے اتنا ہی. خوب عید منائیے گا، خوب خوشیاں بکھیریے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. موڑے مہاں کوئی سانول نہیں، او چین وک پل نہیں. تیرا کرم مولا، ہاں تیرا کرم مولا، مولا. چلو ہم لوگ مل کے فائٹ کرتے ہیں. پھر ہم لوگ ایک دوسرے کو نکلی میں فائٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. جب اس کے باپ کا انتقال ہوا 14-15 سال کا تھا، سارا سیرا اپنے سر پہ لے رکھا. اتنے اچھے تھے کہ ہم جہاں ایک چیز بولتے تھے ڈیڈی ہمیں وہاں لے کے چلو، وہ بھی نہیں بولتے تھے کہ کل لے جاؤں گا، اسی وہ بولتے تھے تیار ہو جا میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. یہ عیدیں، شب راتیں، خوشیاں، روزے، نمازیں اپنے ملک میں ہی اچھے لگتے ہیں. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو ہم تاجدار حرم.